हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 27, जो कि हिस्सा गजल से एक गजल है अहमद फराज की गजल। तो आपके जो सिलेबस में अहमद फराज की 2 गजलें दी गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अहमद फराज के बारे में और इनकी गज़ल के से मुतालिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 27 है अहमद फराज, जिनकी 2 गज़लें आपके निसाब में हैं। अहमद फराज की शायरी का सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उनकी जो गज़लें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान और आम फहम ज़बान में है और एक रिवायती रंग जो गज़ल का होता है वो इनकी शायरी में अक्सर नुमाया होता है। अहमद फराज की जो पैदाइश थी वो पाकिस्तान में हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा उर्दू शायरी में बहुत ही ज़्यादा मशहूर शायर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे अहमद फराज के बारे में अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिए। तो आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर तरीन सवाल जो आपके निसाब में या आपके बुक में दिए गए हैं, उनमें से पहला सवाल है अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? आंसर इसका 1933 में। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर ही अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? आंसर इसका पेशावर, पाकिस्तान। सवाल नंबर 3 है अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? आंसर इसका पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला सवाल है अहमद फराज किस इदारा से के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? आंसर इसका नेशनल बुक फाउंडेशन, पाकिस्तान। सवाल नंबर 5 है अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ ले लाए थे? यानी कि वो इतने ज्यादा पूरी दुनिया में ही अपनी गजलों अपनी शायरी की वजह से इतने मशहूर और मकबूल थे कि वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का जो है वो सफर किया करते थे। उनको उस मुशायरों वगैरह में बुलाया जाता था। तो अपनी मौत से कुछ दिन पहले वो कहाँ आए थे? हिंदुस्तान के दरभंगा में, यानी कि बिहार के दरभंगा जिले के में एक मुशायरा था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। कब? 2009 में। सवाल नंबर 6 है अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? आंसर इसका 12। सवाल नंबर 7 गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? यानी कि गजल जो है वो किस सिन्फ उर्दू अरबी के किस सिन्फ से मुतासिर होकर के बनाई गई है? आंसर इसका कसीदा। अगला सवाल है जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? आंसर है इसका मुरद्दिफ गजल। सवाल नंबर 9 है दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल तक पहुंची? आंसर इसका दक्कन के शायर वली दक्कनी के जरिए, यानी कि वली दक्कनी जो कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कहे जाते हैं, उनके जरिए जो है वो जो उर्दू गजल थी वो शुमाल में पहुंची, दक्कन से शुमाल की तरफ पहुंची। अगला सवाल है गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? आंसर इसका मक्ता। तो ये थे मुख्तसर तरीन सवालात, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात में जवाब। मुख्तसर सवालात जो आपके एग्जाम्स में 2 नंबर के भी आते हैं। तो इसके आइए देखते हैं। पहला सवाल है आपकी बुक में अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? आंसर इसका अहमद फराज का घरेलू माहौल अदबी और शायराना था। इसी माहौल में उन्होंने आंखें खोली थी और कम उम्री में ही शेर व शायरी की तरफ मायल हो गए थे। तालिबे इल्मी के ज़माने से ही वो शेर कहने लगे थे। इसी माहौल में उनकी शायरी का कवाम तैयार हुआ। वहीं से उनकी शायरी में रूमानियत और के अनासिर शामिल होने लगे। चुनांचा अहमद फराज के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बुनियादी तौर पर रूमानी मिजाज के शायर थे, जो कि बुनियादी या कदीमी जो गज़ल का जो रिवायत है रूमानियत, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। अगला सवाल नंबर 2 है अहमद फराज की शायरी का असल महूर क्या है? आंसर है इसका अहमद फराज ने तालिबे इल्मी के ज़माने से ही शेर व शायरी शुरू कर दिया था और ये सिलसिला उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक जारी रहा। उर्दू शेरी अदब में अहमद फराज की अदबी व शेरी खिदमत काबिल कदर है। वो उर्दू के आलमी सतह के से शोहरत याफ्ता शायर हो गए। उनकी शोहरत व मकबूलियत में गज़ल गायकी ने भी 4 चांद लगाया। उनकी रूमानी शायरी से अंदाजा होता है कि वो औरतों की हुस्न जमाल से मुतासिर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हुस्न इश्क उनकी शायरी का महूर है। तो क्या उनकी शायरी का क्या महूर है? हुस्न इश्क या रूमानियत। और अवामी हलके में भी उनकी रूमानी शायरी बहुत ही ज्यादा मकबूल हुई है।
اگلا سوال، سوال نمبر 3، احمد فراز کی شاعری کس کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ آنسر ہے اس کا رومانی مزاج کی شاعری کی وجہ سے احمد فراز کی شاعری عوامی حلقے میں کافی مشہور ہوئی، یہاں تک کہ وہ اردو میں عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے۔ غزل کا مطلب ہی ہوتا ہے حسن و عشق کی باتیں کرنا، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو جب غزل کی جو شعر کہے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر حسن و عشق کی یا رومانیت کی ہی باتیں کی جاتی ہیں، تو ان کی شاعری میں بھی رومانیت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو عام و خاص ہر کسی کے دلوں میں احمد فراز جو ہے وہ کافی زیادہ مقبول ہوئے تھے۔ ان کی شہرت و مقبولیت میں غزل گائکی نے بھی چار چاند لگا دیا، ان سب باتوں کی وجہ سے ہی ان کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا، یعنی کہ سہل اور آسان انداز میں شعر کہنا، اور اس انداز سے کہنا کہ عوام و خاص کے دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا لے، ایک بڑی بات ہے۔ یہ کام احمد فراز نے بڑی آسانی کے ساتھ کیا۔ ان کی بہت سی غزلیں عام انداز کی ہونے کے باوجود عوام پسند ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خاص پسند بھی، اس لیے ہر خاص و عام میں وہ بے حد مقبول ہوئے۔ یعنی کہ ان کی جو غزلیں ہیں وہ ایک دم آسان اور سلیس زبان میں ہے، بہت زیادہ سیدھے سادے طریقے سے انہوں نے اپنے شعر کہے ہیں، اس لیے وہ ان کو جو ہے ہر عام اور خاص کے وہ پسندیدہ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہ نامے اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ آنسر اس کا احمد فراز ایک کہنا مشق کے شاعر تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک پختہ کار ادیب بھی تھے، خصوصاً صحافت کے خاصی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی کہ لکھنے سے اخباروں میں بہت سے رسائل و اخبارات کے ادارتی صفحات بھی لکھتے تھے، چنانچہ اداریہ نویسی میں بھی مہارت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ اخباروں میں ادارے یعنی کہ آرٹیکل۔ اپنی شاعرانہ مصروفیت کے باوجود اخبارات و رسالات میں بھی لکھتے رہے، انہوں نے کئی اہم ادبی و تحقیقی رسالوں میں ادارت بھی کی، چنانچہ ان کی ادارت میں ماہنامہ اشتیاق، داستان اور ہفتہ وار خادم بھی ان کی ادارت میں شائع ہوئے۔ تو اگر پوچھ دے گا کہ انہوں نے جو کون کون سے ماہنامے اور ہفتہ وار تھے، تو ماہنامے ہیں اشتیاق اور داستان، اور ہفتہ وار یعنی کہ ویکلی جو میگزین وغیرہ ہوتی ہے وہ ہے خادم، اور منتھلی ماہنامہ یعنی منتھلی اشتیاق اور داستان، اس میں ان کے جو آرٹیکل وغیرہ ہیں وہ چھپتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ آنسر اس کا دور حاضر میں مختلف ادبی اصناف میں کئی طرح کے تجربے کیے گئے، غزل جیسی نازک صنف شاعری میں بھی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن جس طرح تمام تجربے کار کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ضروری نہیں تھا کہ آزاد غزل کا تجربہ بھی کامیاب ہوتا، اسی لیے اب آزاد غزل کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تجربہ حیتی تبدیلی کا ہے، کوششیں کی گئی تھی کہ اس کی حیت میں بھی تبدیلی لائی جا سکے یا لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا۔ غزل کی کیا حیت ہوتی ہے؟ 2 مصروں کا جو شعر ہوتا ہے وہ غزل کی حیت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم بڑی بڑی غزلیں لکھیں، لیکن وہ جو ہے اس میں کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ بڑی جو غزل کی جو حیت تھی اس کو چینج نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے جو آزاد غزلیں لکھنے کا جو تجربہ تھا وہ ناکامیاب رہا۔ تو یہ تو شارٹ کوشچن آنسر جو 2 نمبر کے ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ہو گئے مختصر ترین 1 نمبر کا، پھر شارٹ 2 نمبر کا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ طویل سوالات، جو آپ کے ایگزامس میں 5 نمبر کے جو سوالات آتے ہیں اس میں سے جو ہے پہلا ہے، احمد فراز کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ تو اس چیپٹر سے جو آتا ہے اس میں احمد فراز کے بارے میں آنسر ہے اس کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز کی پیدائش سن 1933 میں پشاور میں ہوئی، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، ان کا گھریلو ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا اور کم عمری میں ہی شعر لکھنے لگے، اور یہ سلسلہ زندگی کے آخر تک چلتا رہا۔ ان کی ادبی اور شعری خدمات قابل قدر ہے، انہوں نے چند سالوں کی ادارت بھی کی، چنانچہ ماہنامہ اشتیاق اور داستان اور ہفتہ وار خادم میں بھی ان کی ادارت میں شائع ہوئے، یعنی ایڈیٹنگ کری، آرٹیکل وغیرہ لکھے انہوں نے اخباروں کے لیے بھی۔ ان کا حالات زندگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، احمد فراز کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہے، مثلاً وہ پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہوئے، ڈائریکٹر جنرل آف لٹریچر بھی رہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان میں مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بنے۔ احمد فراز پاکستان کے بہت مقبول شاعر سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی شہرت پاکستان سے باہر بھی دور دور ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ دوسرے ملکوں میں مشاعروں میں بھی بلائے جاتے رہے ہیں۔
وہ اپنی موت کے ذرا پہلے 2009 میں دربھنگا بہار کے مشاعرے میں بھی تشریف لائے تھے۔ ان کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ ان کی شاعری کے کون کون سے مجموعے ہیں؟ تنہا تنہا، درد آشوب، طیافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابیانہ شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں۔ یہ ان کے جو ہیں وہ اہم شعری مجموعے ہیں۔ دسمبر 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھی ان کی پوری حالات زندگی، ان کی شاعرانہ خصوصیات یا ادبی خصوصیات سب۔ اگر کیسے بھی کوشچن آتا ہے احمد فراز پہ تو آپ اس کو ہی لکھ دیجیے گا، آپ کو پورے 5 نمبر مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، طویل میں احمد فراز کی زیر نصاب غزل کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح کیجیے۔ تشریح کیجیے یعنی کہ اس کا خلاصہ ویاخیا کیجیے۔ پہلا شعر ہے ان کی غزل کا جو دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ اس کی کیا ویاخیا یا تشریح ہے؟ پس نظر شعر یعنی مندرجہ ذیل شعر جو ہے احمد فراز کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، اور یہ غزل کا مطلع ہے۔ مطلع یعنی کہ پہلا شعر۔ اس میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی میں دھوپ چھاؤں، نشیب و فراز، اونچ نیچ آتے رہتے ہیں اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی پریشانیوں اور درد کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لکھا نا، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، کیونکہ درد بھی ہے وہ ایک خاص یا قیمتی دولت کی طرح ہوتا ہے، اسے دنیا سے چھپا کر کے رکھنا چاہیے ہے، بلکہ اپنے درد کو قیمتی دولت کی طرح چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ ظرفی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر آنکھ سے آنسو کا بوند بھی نہ ہو پھر بھی دل کو سمندر کی طرح گہرا رکھنا چاہیے، یعنی کہ آنکھ میں بوند نہ ہو، اس لائن کا ہے یہ، یعنی کہ آنکھ میں اگر آنسو کی بوند نہ آئے دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن دل کو ہے جو وہ بڑا رکھنا چاہیے ہے اپنا، یعنی معاشی تنگی سے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ دوسرا شعر، ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ اس کا کیا تشریح ہے؟ پس منظر شعر یعنی کہ مندرجہ ذیل یہ شعر احمد فراز کی دوسری غزل کا مقطع ہے۔ مقطع یعنی کہ آخری شعر جو ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے، جسے یہاں پہ انہوں نے فراز لکھا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عشق و محبت کی ایک انوکھی کیفیت کو سادہ انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ تاریکی اس قدر شاعر کہتے ہیں کہ لگاتار تاریکیوں کی وجہ سے یعنی کہ غموں کی وجہ سے، تاریکیاں یعنی کہ غم، میری آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، یعنی کہ روتے روتے میں اتنا غم و درد سے اور غم سے اتنا رویا ہوں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اب اس میں کچھ باقی ہی نہیں رہا ہے۔ اور یہ تاریکی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ پہلے ہم راتوں کو چراغ جلایا کرتے تھے، لیکن اب صورت یہ حال یہ ہے کہ ہم دن کو چراغ جلاتے ہیں، یعنی کہ اب روتے روتے یا اس درد سے میری آنکھوں کی جو ہے وہ روشنی چلی گئی ہے کہ اب مجھے دن میں بھی جو ہے وہ کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر پوری طرح مایوس ہو چکا ہے۔ طویل کوشچن میں ایک کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کو غزل سے متعلق ہے، یعنی کہ غزل کی تعریف یا آپ غزل سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ غزل کی تعریف۔ اردو شاعری میں غزل مقبول ترین صنف ہے، اس میں عام طور سے عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے۔ اردو میں غزل فارسی شاعر کے توسط سے آئی ہے، یعنی کہ فارسی سے پھر اردو میں آئی ہے، اور فارسی میں عربی قصیدے کی تشبیب سے غزل کا ایجاد ہوا، یعنی کہ اور فارسی میں کہاں سے آئی؟ عربی سے، یعنی عربی میں جو قصیدے لکھے جاتے تھے، قصیدے میں کسی بادشاہ یا بہت زیادہ جو کبیر انسان تھے ان کی تعریف کی جاتی تھی، تو اسی طرح سے جب اپنے محبوب کے عشق کی تعریف کرنے کے لیے لوگوں نے پھر قصیدے کی ہی بنا پر غزلیں لکھنا شروع کیا تھا۔ غزل کا ایجاد ہوا تو تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی اور جوانی کے جذبات سے ہے، یعنی کہ تشبیب میں یعنی کہ جو خاص آدمیوں کے بارے میں جو بڑھا چڑھا کے باتیں کی جاتی تھی، اسی کا طرح اسی کا جو ایک روپ لے لیا تھا غزل نے، جس میں وہ اپنے محبوب کے شباب کا اور جوانی کا خوبصورتی کا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے تعریف کی جاتی ہے، یعنی جوانی اور جوانی کے جذبات سے ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل سمجھے جاتے ہیں۔
لیکن اب کیا ہے کہ اب غزل حسن و عشق سے تھوڑا بڑھ کر کے لوگ اپنے پریشانیوں کو بھی شعر کے انداز میں بیان کر دیتے ہیں، یعنی غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے تھا کہ غزل کا مطلب ہی ہوتا تھا صرف عورتوں کی باتیں کرنا، حسن و عشق کی باتیں کرنا، لیکن اب جیسے جیسے لوگ تھوڑا سا لوگوں کے جو ذہنیت ہے وہ وسیع ہو رہی ہے، اسی طرح جو شعر ہے وہ بھی اس کا جو میدان ہے وہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب لوگ صرف حسن و عشق کی نہیں بلکہ جو کرنٹ جو اپنی فیلنگ ہے اس کو بھی وہ شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ غزل کی شکل یا حیت مقرر ہے، اس میں بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہا جاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا، ایسی غزلوں کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں غزل جیسے نازک صنف میں کئی بار تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں۔ حیتی تبدیلی کا تجربہ کیا گیا ہے، یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس کے موضوعات اب محدود نہیں رہے۔ عاشقانہ اور عارفانہ خیالات کے علاوہ سائنسی، نفسیاتی اور دیگر موضوع پر بھی اب غزلیں شامل ہونے لگی ہیں۔ صنفی طور پر غزل کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ ولی دکنی نے اردو غزل میں ایک خاص معیار بخشا، اور جب ولی کے ذریعے اردو غزل شمال میں پہنچی، یعنی کہ نارتھ میں آئی، دکن یعنی کہ ساؤتھ سے، تو میر مومن غالب جیسے شعراء پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اقبال، فیض، فراز بھی غزل گوئی میں روایت کو استحکام بخشا، یعنی کہ غزل گوئی کو انہوں نے اوپر پہنچایا۔ غزل کا مستقبل آج بھی روشن ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے غزل کی تعریف کو تیار کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے تیار کیجیے، آپ کو ہمیشہ جب تک آپ اردو کو ایز اے سبجیکٹ پڑھتے رہیں گے، آپ کو یہ جو غزل کی تعریف ہے ہمیشہ کام آتی رہے گی، تو اس کو آپ اچھے سے جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا۔ اب آتے ہیں لاسٹ سوال، جو طویل سوال آپ کو نمبر 4 ہے آپ کی بک میں۔ درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ ضد یعنی کہ اپوزٹ، ویلوم۔ پہلا ہے حق، حق کی ضد ہے باطل۔ نشیب، فراز، ظلم، رحم، کثرت، قلت، ضیاء، منافت۔ تو یہ تھا اس چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن۔ آئی ہوپ اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے، اور اسی طرح سے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے اور کمنٹ کرتے رہیے۔